नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। पहले हेडलाइंस। फ़िनलैंड के सदर भारत दौरे पर आज पहुंचे नई दिल्ली। दौरे से भारत और फ़िनलैंड के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर में मजहबी लीडरों और सिविल सोसाइटी मेंबरों के साथ मीटिंग। अमन और रवादारी को हर सूरत में बरकरार रखने पर दिया जोर। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार होली। और आलमी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ़िनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब के दौरे भारत से भारत और फ़िनलैंड के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़िनलैंड के सदर के दौरे भारत का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो कल उनके साथ होने वाली मीटिंग और फ़िनलैंड के सदर के रायसीना डायलॉग 2026 के कलीदी खुतबे की शिद्दत के साथ मुंतज़िर हैं। वाज़ेह है कि फ़िनलैंड के सदर भारत के सरकारी दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। खारजी अमूर के वज़ीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। फ़िनलैंड के सदर को हवाई अड्डे पर रस्मी इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वो रायसीना मुज़ाकरात 2026 में मेहमानी ख़ुसूसी और कलीदी स्पीकर भी हैं। फ़िनलैंड के सदर ने नई दिल्ली पहुंचने पर सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर तहरीर किया कि उनके इस दौरे से फ़िनलैंड और भारत के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, जिनमें तिजारत भी शामिल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खारजी अमूर की मरकज़ी वज़ारत ईरान में दरमांदा कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तलबा की वतन वापसी के लिए कोशिशें कर रही है। आज SKICC श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि वो अमन अमान को हर सूरत में बरकरार रखें। वज़ीर आला ने कहा कि ईरान में दरमांदा कश्मीरी तलबा के फ़ाइनल ईयर में ज़ेर तालीम 2 ग्रुपों को छोड़कर सभी को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया और कुछ तलबा वादी वापस लौटने के मुतमन्नी नहीं है। वज़ीर आला ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को जाँ बहक करने की शदीद मज़म्मत की। गवर्नमेंट की तरफ से सिविल सोसाइटी और हमारे कुछ जो सीनियर मजहबी लीडर हैं उन्हें दावत दी गई थी कि हम मिल बैठ के पहले तो ईरान पे जो हमला हुआ, हमले के दौरान जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत हुई, उनके साथ कई और लोग भी थे, उसकी हम मजम्मत करें, हमदर्दी का इजहार करें, ताज़ियत का इजहार करें और फिर मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर की वादी में किस तरह अमन और भाईचारे को कायम रखा जा सकता है, उस पर बात हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सिविल सोसाइटी और हमारे जो मजहबी लीडरान हैं, इनका शुक्रिया करता हूँ कि इस मीटिंग के ज़रिए एक कॉमन अपील की गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम अमन और भाईचारे को कायम रखें। इससे कबल मजहबी लीडरों और सिविल सोसाइटी मेंबरान के साथ वज़ीर आला ने एक मीटिंग की। वस्ती एशिया में पेश आए वाक़यात और मौजूदा सूरत हाल के पस मंज़र में मुनक़दा इस मीटिंग के दौरान शुरका ने ईरान में इंसानी जानों के ज़ियाँ पर दुख का इजहार किया और मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इस दौरान वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में अमन और रवादारी बरकरार रखने की अहमियत उजागर की और लोगों से कहा कि वो हर सूरत में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। इस मौके पर अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। ईरान में दरमांदा कश्मीरी तलबा के वालिदैन ने आज भी मरकज़ी हुकूमत से अपील की है कि उनकी वतन वापसी का फौरी बंदोबस्त किया जाए। वालिदैन ने कहा है कि ईरान में मुकीम तालिब इल्मों की सलामती के हवाले से उन्हें खदशात लाहक है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मरकज़ी व यूटी हुकूमत के आला हुकाम से अपील की है कि वो दरमांदा तालिब इल्मों को दस्तियाब रास्तों से वतन वापस लाने के इंतज़ामात करें।
پلیز کیپ اس اپڈیٹڈ. وہ ہم کے کیا چل رہا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم کو اپڈیٹ دے دے تاکہ وی ول فیل ویری مچ ریلیوڈ. وی آر گوئنگ تھرو اے ٹراما. چیف منسٹر صاحب سے بھی ہمیں جو ایل جی صاحب ہے, جو ہمارا پی ایم مودی صاحب, ان کو بھی ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے, ہمارے بچے ہیں اس کو وہاں سے ایویکویٹ کریے, چاہے کسی کنٹری میں وہاں سے رکھے, جتنا بھی پے لگے گا ہم خود کرے پیرنٹس. ہماری اب ریکویسٹ ہے ہم پیرنٹس کی, پلیز ہمارے بچے کو ایز سون ایز پاسبل اگر کسی اور کنٹری میں لے جایا جائے گا, وہاں سے ہم اپنے پیسے دیں گے تو وہاں سے ہم ایئر ٹکٹس بک کر کے اپنے بچوں کو یہاں لے جائیں. رنگوں کا تہوار ہولی آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے. یہ تہوار بدی پر نیکی کی فتح اور موسم بہار کے آغاز کی علامت ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ رنگوں کا یہ تہوار لوگوں کی زندگیوں میں پیار, محبت اور امید لے کر آتا ہے اور اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ اس تہوار کا ہمارے ملک کی مالا مال روایات سے گہرا تعلق ہے اور اس سے بھائی چارے اور باہمی احترام اور مشترکہ خوشی کی عکاسی ہوتی ہے, جس سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہولی کا تہوار پورے ماحول کو نئی توانائی سے بھر دیتا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ رنگوں کا یہ تہوار ہر کسی کی زندگی میں مسرت, خوشحالی اور کامیابی لے کر آئے. وادی میں بھی ہولی کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. سری نگر میں کئی جگہوں پر ہولی کے سلسلے میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا, جس دوران ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکا اور مبارکباد دی. ایئرپورٹ سری نگر پر ہولی کے حوالے سے ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس دوران ایئرپورٹ اتھارٹی سے وابستہ افسران اور اہلکاروں نے جوش و خروش کے ساتھ ہولی منائی. اس موقع پر انہوں نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکا اور خوشی کے گیت بھی گائے گئے. وسو اننت ناگ کی پنڈت کالونی میں ہولی کے موقع پر کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملی. یہاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ پنڈت برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہولی کی تقریب میں شرکت کی. اس کے علاوہ سی آر پی ایف کے اہلکار بھی اس تقریب میں شامل ہوئے. اس دوران انہوں نے آپس میں رنگ پھینکا اور ہولی کی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر جموں کشمیر میں امن, ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا بھی کی گئی. پلوامہ ضلع میں تعینات سی آر پی ایف اہلکاروں نے اپنے گھروں سے دور رہنے کے باوجود ہولی کافی خوشی اور مسرت کے ساتھ منائی. اس سلسلے میں فورسز کی طرف سے منعقدہ تقریبات کے دوران افسران اور اہلکاروں نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکا اور خوشی کے گیت گا کر رقص بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اس تہوار کی بدولت فورسز میں رواداری, بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ مل رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رنگوں کے تہوار ہولی پر ہندو برادری کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ صدیوں سے اپنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مذہبی تہوار انسانیت, ہمدردی, پیار, محبت اور اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہیں. چاڑورہ اسمبلی حلقے کے نمائندے علی محمد ڈار نے آج چاڑورہ میں نئے تعمیر کیے گئے بیلی برج کا افتتاح کیا. واضح رہے کہ اس علاقے میں گزشتہ برس سیلابی ریلوں سے پل کو کافی نقصان پہنچا تھا, جس کے بعد اس پل کو ضلع انتظامیہ نے اسے استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دیا. بیلی برج کی افتتاحی تقریب پر بولتے ہوئے ایم ایل اے چاڑورہ نے کہا کہ یہ عارضی انتظام اس وقت تک کے لیے ہے جب تک پہلے سے موجود پل کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے گا. امن و امان کی صورتحال بنائے رکھنے اور عوامی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے آج بھی سری نگر شہر کے کچھ حصوں سمیت وادی کے کئی علاقوں میں احتیاطی طور بندشیں عائد رہیں. اس سلسلے میں صورتحال پر کڑی نظر گزر رکھنے کے ساتھ ساتھ کئی حساس جگہوں پر معقول تعداد میں سیکورٹی اہلکار تعینات رہے. دریں اثنا انتظامیہ نے عوام سے کہا کہ وہ حکام کے ساتھ تعاون کریں اور امن قانون کو بنائے رکھیں. نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر سطح پر امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ایران کے عظیم رہنما آیت اللہ سید علی خامنائی کے جاں بحق کیے جانے پر اپنا غم اور احتجاج پرامن طریقے سے درج کرائیں. انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آیت اللہ سید علی خامنائی کے جاں بحق کیے جانے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. پی ڈی پی صدر محبوب مفتی نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران آج انہوں نے کہا کہ کشمیر میں لوگوں نے ایران کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے احتجاج کیا. موصوفہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و قانون کو بنائے رکھنے میں اپنا بھرپور تعاون دیں اور ایسی کسی بھی حرکت سے پرہیز کریں جس سے امن کو زک پہنچنے کا احتمال ہو.
ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شریکانت سوسے نے آج ترہگام علاقے میں بلاک لائبریری اور ایک ریڈنگ روم کا افتتاح کیا. اپنی نوعیت کی منفرد اس لائبریری میں طلباء کے لیے تمام جدید سہولیات میسر ہیں. اس لائبریری میں بیک وقت 120 طلباء کے مستفید ہونے کی سہولت دستیاب ہے. مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سہولت سے مقامی طلباء کو اپنے علاقے میں ہی کئی اہم امتحانات کا موقع ملے گا. محکمہ زراعت کے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کشمیر میں دیہی معیشت کو کافی فروغ ملا ہے. اس پروگرام کے تحت اب تک 17,000 زرعی یونٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں 200 ہائی ٹیک اور 500 لو ٹیک پالی ہاؤسز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اس پروگرام کے تحت 1800 سیڈ پروڈیوسنگ یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں. اس پروگرام سے جموں کشمیر کے زرعی منظرنامے کو ایک نئی جہت ملی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خطۂ کشمیر کے بلند پائے ولی کامل صوفی اور ریشی بزرگ حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اشمقام کے سالانہ عرس پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیم اور سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان لیڈران نے کہا کہ اولیاء کرام کی بدولت ہی اہل کشمیر دین اسلام کی عظیم نعمت سے منور ہوئے. پلوامہ ضلع کے تھمنا علاقے کے لوگوں نے آج اپنے علاقے سے ڈپٹی کمشنر آفس پلوامہ تک احتجاجی مارچ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ضلع اسپتال پلوامہ میں ان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے پرویز احمد شیخ نامی نوجوان کی طبی نگہداشت کے دوران سہل انگاری کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے متعلقہ طبی اور نیم طبی عملے کے خلاف کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اننت ناگ کے کہربل مٹن علاقے میں سڑک رابطے کو حال ہی میں مٹی کے تودے گرنے سے کافی نقصان ہوا ہے، جس سے مسافروں اور راہگیروں کو شدید خطرہ لاحق ہے. واضح ہے کہ یہ سڑک رابطہ کئی گاؤں کو ضلع ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس لیے لوگوں کے عبور مرور کے حوالے سے اس رابطے کی کافی اہمیت حاصل ہے. مقامی لوگوں نے انتظامیہ خصوصاً متعلقہ محکمے سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سڑک کی تجدید و مرمت کا کام جلد سے جلد شروع کریں تاکہ لوگوں، خاص کر اسکولی بچوں، دفتروں میں کام کرنے والے افراد اور دیگر روزانہ سفر کرنے والے مسافروں کی حفاظت یقینی بن سکے. مغربی ایشیا میں جنگ میں تیزی آ گئی ہے کیونکہ اسرائیل نے بسیج اور ایران حکومت سے تعلق رکھنے والے تہران کے داخلی سلامتی کمانڈ سینٹروں پر سلسلہ وار حملے کیے. اسرائیلی دفاعی افواج IDF نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ نشانہ بنائے گئے کمانڈ سینٹروں کو ایرانی حکومت کے ذریعے پورے ملک پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. IDF نے ایران کے میزائل لانچرز اور دیگر نظام پر بھی حملے کیے. اسرائیلی فضائیہ نے ابھی بھی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ایرانی حکومت کی فضائی صلاحیتوں پر اس کے حملے جاری ہیں اور اسرائیلی فضائیہ کے خلاف فضائی اور دفاعی نظام چلانے والے ایرانی فوجیوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اس دوران اسرائیلی فضائیہ نے بیروت میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے پر اپنے حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. امریکہ میں قائم انسانی حقوق کارکنوں سے متعلق نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ 28 فروری کے بعد سے ایران میں 1097 شہریوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. مردوں کے ICC T20 کرکٹ عالمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج نیوزی لینڈ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. یہ میچ اس وقت کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا جا رہا ہے. دوسرے سیمی فائنل میں کل ممبئی میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. ان دونوں میچوں کی فاتح ٹیمیں 8 مارچ کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے فائنل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. فی الحال نیوزی لینڈ نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وادی میں آج دن کے دوران مطلع جزوی طور ابرآلود اور درجہ حرارت کل کے مقابلے میں قدرے کم رہا. اس دوران محکمہ موسمیات کے ایک ماہر پروین کمار نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے موسم میں 6 مارچ کی شام سے تغیر و تبدل کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے چند بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری اور دوسرے علاقوں میں بارش کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ 6 تاریخ سے 9 مارچ تک جموں کشمیر کا موسم مغربی ہواؤں کے اثر میں رہنے کا امکان ہے. تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.